अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? Welcome to Learning Camp Intro. आपने घबराना नहीं है। और यहाँ मिलेंगी उर्दू की क्लासें बिल्कुल फ्री। Learning Camp। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है इंशाल्लाह सब लोग ठीक ठाक होंगे। जैसा कि थंबनेल से आपने देख लिया, आज मैं लाई हूँ 9th क्लास के स्टूडेंट के लिए उर्दू के चैप्टर में से नात, जिसकी हम तशरीह करेंगे और इसकी सारी डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है, पूरी वीडियो को एंड तक देखिएगा, कोई चीज़ मिस मत कीजिएगा, ऐसे ना हो कि आपका कोई क्वेश्चन रह जाए या आपके लिए मुश्किल हो। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं नात। नात स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको साथ साथ मिलती रहें। तो स्टार्ट करते हैं, तो पढ़ते हैं नात। तो सबसे पहले हमने शायर के बारे में बतानी होती है थोड़ी सी डिटेल, कि उनके शायर का नाम उनका क्या था, वो कहाँ पैदा हुए थे, उनका तखल्लुस क्या था, उनकी थोड़ी सी उनके ज़िंदगी के बारे में थोड़ी सी इंट्रोडक्शन। ठीक है, जब भी आप किसी नज़म का ख़ुलासा करें या फिर किसी गज़ल का, तो उससे पहले आपने शायर का नाम और ये उसकी डिटेल थोड़ी सी ज़रूर बतानी होती है। तशरीह भी इसी तरह करते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट इस नात के जो शायर हैं वो हैं अमीर मिनाई। ठीक है, पहले भी जो एडिशन था उसका मैं करवा चुकी हूँ नात, वो भी अमीर मिनाई की थी, लेकिन वो डिफरेंट थी। अब ये न्यू सिलेबस है उर्दू का, तो इसकी ये नात है। ठीक है, तो इसके भी शायर हैं अमीर मिनाई। तो इनकी थोड़ी सी डेफिनेशन देखते हैं। हालात ज़िंदगी, अमीर अहमद मिनाई नाम है। ठीक है, तखल्लुस है अमीर, लखनऊ में पैदा हुए, वालिद का नाम करम अहमद मिनाई लखनऊई था। ठीक है, अरबी और फ़ारसी की तालीम फरंगी महल लखनऊ में हासिल की। 1853 में वाजिद अली शाह सुल्तान औध की मुलाजमत इख्तियार की और वो किताब में इरशादुल सुल्तान और हदायतुल सुल्तान तसनीफ़ करके पेश की। 3 साल बाद सल्तनत औध ज़ब्त हो जाने से बेरोज़गार हो गए। 1858 में रामपुर की अदालत दीवानगी से मुफ्ती मुकर्रर हुए। तो स्टूडेंट ये थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, जो शायर है उसकी बहुत ज़्यादा डिटेल आपने नहीं बतानी। जो आपसे पूछा जाए कि अगर ये बताया जाएगा कि ये शेर है, बताएं किस नज़म से है, तो इसके शायर कौन हैं, तो ये आपने उस शायर का नाम लिखना है और उसमें हल्की फुल्की उनकी जो है ना थोड़ी सी डेफिनेशन बतानी है, बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं बतानी। ठीक है, तो ये तो थे शायर। ठीक है, अब हम जाएंगे अपने जो है नात की तरफ और उसका पढ़ेंगे पहला शेर। तो शेर नंबर 1 है, दिले दर्दमंद की दास्तां ना कहूँ जो तुमसे तो क्या करूँ। दिले दर्दमंद की दास्तां ना कहूँ जो तुमसे तो क्या करूँ। तुम ही गमज़दों के हो कदरदां ना कहूँ जो तुमसे तो क्या करूँ। इसमें सबसे पहले जैसे कि स्टूडेंट मैं जब भी कोई नज़म या गज़ल करवाती हूँ, पढ़ाती हूँ, तो उसमें सबसे पहले मैं आपको ये पॉइंट ज़रूर बताती हूँ कि इसकी तशरीह करने से पहले आप वर्ड्स मीनिंग को ज़रूर फोकस करें। जब तक आप मुश्किल अल्फाज के मायने नहीं समझेंगे, उस वक्त तक आप तशरीह अच्छी तरह नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसमें अल्फाज मायने जो मैं मुश्किल हैं वो मैं आपको उसके मीनिंग बताती हूँ, तो आप अपनी नोटबुक पर इसको ज़रूर वो नोट कर लें ताकि तशरीह करते हुए आपको आसानी हो। तो इसमें है दिले दर्दमंद। दिले दर्दमंद मतलब दर्द रखने वाला। ठीक है, आगे है दास्तां, तवील किस्सा कहानी, यानी कि लंबी कोई किस्सा या कहानी। ठीक है, आगे गमज़दों, गमज़दों रंजीदा दुखिया परेशान हाल लोग। ठीक है, कदरदां कदर करने वाला। ये तो थे इसके मुश्किल वर्ड्स। ठीक है, तो जैसा कि नज़म का नाम नात है और शायर हैं अमीर अहमद मिनाई। ठीक है,
تو اس کی تشریح کرتے ہیں. اس شعر میں شاعر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر رحم دل اور شفیق تھے کہ وہ تمام لوگوں کے دکھ درد میں شریک ہوتے تھے. ٹھیک ہے، ان کی مشکلات سنتے اور ان کا کوئی حل نکالتے. الغرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں کے لیے رحمت ثابت ہوئے. ٹھیک ہے، یہ تو ویسے بھی پڑھ کے آپ کو اس کا جو ہے مطلب آسانی سے سمجھ آ گیا ہوگا. تو یہ شاعر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ سے زیادہ رحم دل محبت کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے. آپ ہر غم زدہ کی بات سنتے ہیں، اس کی تکلیف کو سمجھتے ہیں اور اس کا حل بھی نکالتے ہیں، کیونکہ آپ رحمت العالمین ہیں. ٹھیک ہے، اس میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. جو لوگ غمگین ہوتے ہیں ان کو حوصلہ دیتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حد تک رحم دل تھے کہ ایک دفعہ ایک بوڑھی ہوئی کافر عورت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر روز کوڑا پھینکا کرتی تھی بیمار پڑ گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان ہوئے کہ آج اس عورت نے انہیں تنگ نہیں کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کے گھر گئے تو وہ بیمار تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی عیادت کی اور اس کے گھر کی صفائی کی اور اسے کھانا کھلایا. تو شاعر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور رحمت کا سن کر دل کرتا ہے کہ میں بھی اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے غم سناؤں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر دکھی دل کی حوصلہ افزائی کرتے تھے. تو شاعر کہتے ہیں جی چاہتا ہے ہم بھی ان کی محبت حاصل کر سکیں اور ان کو اپنا حال سنا سکیں. ٹھیک ہے، یہ تو تھا شعر نمبر 1. امید ہے آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی. چلتے ہیں نیکسٹ. تو شعر نمبر 2 ہے، تم ہی بے کسوں کے شفیق ہو، تم ہی بے بسوں کے رفیق ہو. کیا ہے؟ تم ہی بے کسوں کے شفیق ہو، تم ہی بے بسوں کے رفیق ہو. جو گزرتی دل پہ ہے جانے جاں، نہ کہوں جو تم سے تو کیا کروں. ٹھیک ہے، جیسے کہ میں نے کہا کہ سب سے پہلے ورڈز میننگ دیکھتے ہیں، تو اس کے بعد ہم آگے نیکسٹ چلتے ہیں. تو بے کس جن کا کوئی نہ ہو، بے بس لوگ. ٹھیک ہے، آگے ہے شفیق جو کہ مہربان شفقت کرنے والا. بے بس لاچار مجبور لوگ. رفیق کہتے ہیں دوست کو. ٹھیک ہے، جانے جاں بہت محبوب بہت پیارا. ٹھیک ہے، یہ تو تھے اس کے مشکل ورڈز. آگے چلتے ہیں تشریح کی طرف. تو اس میں شاعر پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تم ہی بے کسوں کے شفیق ہو، کہ آپ بے سہارا اور لاچار لوگوں کی مدد کیا کرتے. ٹھیک ہے، وہ کہتے تم ہی بے کسوں کے شفیق ہو، تم ہی بے بسوں کے رفیق ہو. تو وہ کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے سہارا اور لاچار لوگوں کی مدد کیا کرتے. آپ غریبوں کے والی اور دوست ثابت ہوئے. ٹھیک ہے، تم ہی بے بسوں کے رفیق کہتے ہیں نا دوست کو، تو آپ غریبوں کے والی اور دوست ثابت ہوئے. تو آگے جو گزرتی دل پہ ہے جانے جاں، نہ کہوں جو تم سے تو کیا کروں. تو وہ کہتے ہیں مصیبت کے وقت پریشان حال لوگوں کی مدد کیا کرتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں اور مسکینوں کی مرادیں بر لاتے، ہر شخص کی غم گزاری کرتے. ٹھیک ہے، تو وہ کیا کہتے ہیں، وہ جو گزرتی ہے دل پہ، جو کسی کے دل پہ گزرتی ہے، جو اس کی تکلیف ہوتی ہے، جانے جہاں آپ اتنے مطلب وہ کہتے ہیں محبوب اتنے پیارے ہیں کہ میں اپنی تکلیف آپ سے نہ کہوں تو کس سے کہوں. کہ آپ بے کسوں سے محبت کرنے والے، ان کے والی ان کے دوست ہیں، بے سہارا لوگوں کے. تو جو بھی دل میں بات ہو، جو بھی مشکل ہو، تو وہ کہتے ہیں میں آپ سے نہ کہوں تو کس سے کہوں. یہاں پہ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے عرب معاشرہ جہالت کی گھٹا ٹوپ اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا. یعنی کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے عرب معاشرے میں ہر طرف جہالت تھی. جی وہ تھا کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، مطلب ہر بندہ اپنا قانون بنا کے بیٹھ جاتا تھا اور ان کو جہالت کی وجہ سے کسی چیز کا علم نہیں تھا، علم سے دور تھے. غلاموں، غریبوں اور فقیروں کے حقوق بری طرح پامال کیے جاتے تھے. کہ جو غلام تھے، غریب تھے، فقیر لوگ تھے، تو ان کے جو حق تھا ان کو نہیں دیا جاتا تھا، ان پہ ظلم کیے جاتے تھے، ان کے حقوق جو ہیں وہ ان کو پوری طرح ادا نہیں کیے جاتے تھے. آپ صلی اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے جہالت کے تمام اندھیرے ختم ہو گئے۔ غریبوں، ضعیفوں اور بے سہارا لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور رفاقت حاصل ہوئی۔ وہ کہتے ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو غریبوں کو، ضعیف جو بزرگ تھے، بے سہارا لوگ تھے، بوڑھے لوگ تھے، ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ملی، ان کی رفاقت، ان کی دوستی ملی اور انہیں ان کے حقوق بھی ملے۔ ٹھیک ہے، تو یہ اس کے لیے وہ شاعر کہتا ہے کہ بھی آپ سب کے مہربان ہیں، دوست ہیں اور جو ہے بے قصوں کے والی ہیں، تو آپ جو ہے آپ سے ہی ہم اپنا دکھ نہ کہیں تو اور ہم کس سے کہیں۔ ٹھیک ہے، تو چلتے ہیں نیکسٹ شعر کی طرف۔ نیکسٹ ہے شعر نمبر 3۔ ٹھیک ہے، تو کہتا ہے میرے حال پر بھی کرم کرو، جو کروں میں عرض وہ سن تو لو۔ میرے حال پر بھی کرم کرو، جو کروں میں عرض وہ سن تو لو۔ تمہیں باپ ماں سے ہو مہرباں، نہ کہوں جو تم سے تو کیا کروں۔ ٹھیک ہے، تو اس میں ہے جو ورڈز میننگ کرم، عنایت، مہربانی۔ ٹھیک ہے، آگے ہے عرض ہے درخواست، گزارش کرنا، التجا کرنا۔ نیکسٹ ہے مہربان، محبت یا شفقت کرنے والا، ہمدردی سے پیش آنے والا، شفیق۔ ٹھیک ہے، تو یہ تھے اس کے ورڈ میننگ۔ تو تشریح کرتے ہیں، میرے حال پر بھی کرم کرو، جو کروں میں عرض وہ سن تو لو۔ اس شعر میں شاعر پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدہ محبت کے ساتھ اپنی تمنا کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں، یعنی کہ وہ اپنے دل کی بات کہتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی ذات گرامی سے بے حد متاثر ہوں۔ ٹھیک ہے، میری محبت اور عقیدت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں آپ کی ذات گرامی سے، یعنی کہ آپ کی ذات سے بہت متاثر ہوں۔ میری محبت، وہ کہتا ہے میری محبت اور عقیدت کیا ہے؟ لگاوٹ۔ ٹھیک ہے، وہ کہتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ میری محبت ہے اور لگاوٹ ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر اپنی نظر کرم کریں۔ ٹھیک ہے، اور اپنی راہ میں جینے اور مرنے کی تمنا سنیں۔ ٹھیک ہے، وہ کہتا ہے کہ اپنی راہ میں جینے اور مرنے کی تمنا سنیں۔ شاعر کے لیے یہ دراصل کرم اور نعمت کی بات ہے، انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کا شرف حاصل ہو سکے۔ ٹھیک ہے، وہ اسے کہتے ہیں کہ بھئی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر سکوں، ان سے مل سکوں، تو کہتے ہیں مجھ پہ کرم کریں، مجھ پہ کرم کریں، اپنی نظر کریں، تاکہ میں بھی آپ کی وہ محبت حاصل کر سکوں اور آپ کو دیکھ سکوں۔ شاعر اپنا حال دل پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سنا سکیں۔ وہ کہتے ہیں میں ملوں آپ کا دیدار ہو تو میں اپنے دل کا حال آپ کو سناؤں۔ ماں باپ اس دنیا کے سب سے مہربان رشتے میں پروئے ہوئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ماں باپ اس دنیا میں سب سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں، لیکن شاعر کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ اپنی امت سے، ماں باپ سے بھی زیادہ ہے۔ ٹھیک ہے، شاعر کہتا ہے دنیا میں ماں باپ سے زیادہ پیار کرنے والا کوئی نہیں ہے، لیکن شاعر کہتا ہے کہ اپنی امت سے جو محبت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ ماں باپ سے بھی زیادہ ہے۔ شاعر کہتے ہیں میری آرزو ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا حال دل سناؤں اور دل کا بوجھ ہلکا کر سکوں، کیونکہ ان جیسا شفیق اور رفیق کوئی نہیں۔ ٹھیک ہے، امید آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ اس میں شاعر اپنے دل کا حال بیان کرتے ہیں کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کروں اور ان کو اپنے دل کی باتیں بتاؤں، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ میری محبت اور عقیدت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ ماں باپ سے بڑھ کے دنیا میں پیار کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اپنی امت کے ساتھ جو محبت ہے وہ ماں باپ سے بھی زیادہ ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملوں، انہیں اپنے دل کا حال سناؤں، اپنے دل کا بوجھ ہلکا کروں، کیونکہ آپ سے زیادہ پیار کرنے والا مہربان کوئی نہیں۔ ٹھیک ہے، امید آپ کو اس شعر کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ چلتے ہیں نیکسٹ۔ شعر نمبر 4 ہے، تمہیں دادگر ہو یتیم کے، تمہیں چارہ ہو سکیم کے۔ کیا ہے؟ تمہیں دادگر ہو یتیم کے، تمہیں چارہ ہو سکیم کے۔ ہم تن ہوں درد میں ناتواں،
نہ کہوں جو تم سے تو کیا کروں. تو اس کے ورڈز میننگ ہیں یتیم. یتیم کا مطلب ہے وہ بچہ جس کے ماں یا باپ یا دونوں مر گئے ہوں. ٹھیک ہے. چارہ گر مشکل آسان کرنے والا، کام بنانے یا کرنے والا. آگے سکیم. سکیم کا مطلب ہے غلطی کرنے والا، گناہ گار. سکیم غلطی کرنے والا. ٹھیک ہے. ہمتن ہر حال میں، ہر وقت. ٹھیک ہے. ناتواں جس میں اٹھنے کی سکت نہ ہو، ضعیف یا کمزور آدمی. ٹھیک ہے. تو چلتے ہیں اب تشریح کی طرف. تو شاعر کہتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیموں کی مدد کی. ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے عرب لوگ جہالت کے اندھیرے میں گھرے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں کو، جو گنہگار تھے، سب تمام لوگوں کو شمع ہدایت دکھائی، یعنی کہ سیدھا رستہ دکھایا. غلاموں، یتیموں، درد سے لاچار لوگوں کو حقوق دلوائے. ٹھیک ہے. عرب لوگ جو بے کسوں، بے بسوں، غلاموں، یتیموں اور لاچار لوگوں پر ظلم کے پہاڑ توڑا کرتے تھے. یعنی کہ عرب کے لوگ جہالت کے دور میں جو لوگوں پر ظلم کیا کرتے تھے، غلاموں پہ، یتیموں پہ، لاچار بے کس لوگوں پہ ظلم کرتے تھے. ہر کوئی اپنے حقوق حاصل نہ کر سکتا تھا، لیکن نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب لوگوں کو ان کے حقوق و فرائض سے آشنا کیا، یعنی کہ ان کے حقوق و فرائض کے بارے میں ان کو بتایا. اس طرح یتیموں اور غریبوں کو سہارا ملا. عرب معاشرے میں اگر کسی سے چھوٹی سی غلطی ہو جاتی تو اسے کڑی سے کڑی سزا دی جاتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر غلطی کی سزا کی ایک حد مقرر کی. یعنی شاید آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ عرب معاشرے میں چھوٹی سے چھوٹی غلطی کی بڑی سے بڑی سزا دی جاتی تھی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر غلطی کی ایک حد، سزا کی ایک حد مقرر کی. انہوں نے بتایا چھوٹی غلطی کی چھوٹی سزا، بڑی غلطی کی بڑی سزا. اس طرح انہوں نے ایک حد مقرر کی اور معاشرے کو ظلم اور جبر سے بچایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصیبت میں ہر پریشان لوگوں کی مدد کی. ٹھیک ہے. یہ تھا اس شعر کا مطلب. امید آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. تو ساتھ جی کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود درد سہ کر تمام انسانیت کو رحم اور مہربانی کا سبق دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمزور اور بے سہارا لوگوں کو حوصلہ دیا. شاعر کہتے ہیں میری دلی آرزو ہے کہ میں بھی اپنا درد بھرا حال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سناؤں اور ان سے حوصلہ افزائی حاصل کروں، تاکہ میرا کمزور جسم اور درد آزادی سے آزاد ہو جائے، وہ درد سے آزاد ہو جائے. ٹھیک ہے. تو اس شعر کا مطلب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں یتیموں کے، بے کسوں کے، گنہگاروں کے آپ والی ہیں، آپ نے ان کو سہارا دیا ہے، انہیں سیدھا راستہ دکھایا ہے. تو کہتا ہے میرا جسم جو کمزور ہو چکا ہے، ناتواں ہے، گنہگار ہے، میں بھی کہتا ہوں کہ میں اپنا حال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سناؤں تاکہ میں بھی درد سے نجات حاصل کر سکوں. یہ اس کا سمپل تشریح تھی. ٹھیک ہے. امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. چلتے ہیں نیکسٹ ہے شعر نمبر 5. مجھے در بدر یہ پھرائے گا، نہ کبھی یہ راہ پر آئے گا. مجھے در بدر یہ پھرائے گا، نہ کبھی یہ راہ پر آئے گا. مجھے پیس ڈالے گا آسماں، نہ کہوں جو تم سے تو کیا کروں. تو اس میں ہے در بدر. در بدر مطلب مارے مارے گھومنا، ہر دروازے سے ایک دروازے سے دوسرے دروازے کی طرف، یعنی کہ سرگرداں ہونا، مارے مارے پھرنا، در بدر. پیس ڈالنا، رنج پہنچانا یا برباد کر دینا. پیس ڈالنا، برباد کر دینا. اور فلک کہتے ہیں آسمان کو. ٹھیک ہے. تو یہ تھے اس کے ورڈ میننگ. تو چلتے ہیں شعر کی طرف. تو اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہیں اور کہتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں مصیبتوں میں گھرا ہوا ہوں. ٹھیک ہے. میں پریشان حال ہوں. زمانے کی مصیبتوں کی وجہ سے مجھے در در کی ٹھوکریں کھانا پڑتی ہیں. ٹھیک ہے. میں پریشانیوں میں بری طرح پھنس چکا ہوں.
میں ان آزمائشوں کی وجہ سے اپنی راہ سے بھٹک چکا ہوں، میں سیدھے راستے پر چل نہیں پا رہا، میرا وجود ان مشکلات کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو ہر شخص کے رفیق ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو شفیق ہیں۔ میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنا تمام مصائب کا ذکر آپ سے کروں تاکہ میرے دل کا بوجھ ہلکا ہو اور میں سکون حاصل کر سکوں، کیونکہ آپ جیسا مہربان اور قدردان کوئی نہیں۔ تو اس میں شاعر اپنے بارے میں بتا رہا ہے، اپنی کیفیت، اپنے جذبات کو بتاتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے کہ اے نبی، مجھے در بدر یہ پھرائے گا جو کبھی یہ راہ پہ لائے گا۔ وہ کہتا ہے کہ میں مصیبت میں گھرا ہوا ہوں، میں مصیبتوں میں پھنسا ہوا ہوں، مجھے بہت زیادہ پریشانیاں ہیں، جو زمانے کی مصیبتیں ہیں جن کی وجہ سے میں در بدر کی ٹھوکریں کھا رہا ہوں۔ کہتے ہیں دنیا والوں نے اتنی مجھے تکلیفیں دی ہیں کہ میں جگہ جگہ پہ ٹھوکریں کھا رہا ہوں، میرا کوئی کام نہیں ہو رہا، میں پریشان ہوں اور بری طرح سے مصیبتوں میں پھنسا ہوا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ مجھے پیس ڈالے گا آسمان کے، وہ کہتا ہے یہ پیس ڈالے گا آسمان کے، یہ جو مصیبتیں ہیں، مشکلیں ہیں، وہ مجھے برباد کر رہی ہیں، وہ میں ان کے بوجھ تلے دبا ہوا ہوں، یہ مشکلیں میری ختم نہیں ہو رہی ہیں۔ تو وہ مخاطب ہو کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے کہ جو کہوں جو تم سے تو کیا کروں، وہ کہتے نہ کہوں جو تم سے تو کیا کروں۔ تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ اے نبی، میں اپنی بات، اپنی مشکل آپ سے نہ کہوں تو میں کس سے کہوں؟ آپ رفیق ہیں، شفیق ہیں، مشکلوں میں کو آسان کرنے والے ہیں، غریبوں کی، یتیموں کی کفالت کرنے والے ہیں۔ تو وہ ان سے مخاطب ہو کہتا ہے کہ میں دنیا کی ٹھوکروں میں، مصیبتوں میں پھنسا ہوا ہوں، مجھے بہت زیادہ پریشانیاں ہیں، آپ مجھے سیدھا راستہ دکھائیں، میں چاہتا ہوں کہ میں آپ سے ملوں، آپ سے بات کروں، آپ کو اپنے درد سناؤں تاکہ میں ان مشکلوں سے نکل سکوں۔ تو وہ کہتے تاکہ میرے دل کا بوجھ ہلکا ہو اور میں سکون حاصل کروں، کیونکہ آپ جیسا مہربان اور قدردان کوئی نہیں۔ امید ہے آپ کو اس شعر کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ میں نے بہت سمپل ورڈز میں آپ کو بتایا ہے کہ اس شعر کا مطلب کیا ہے۔ تو اسٹوڈنٹ، جب بھی آپ شعر لکھیں تو اس کو اپنے ورڈز میں لکھیں، شعر کو سمجھنا ضرور ہے، سمجھتے ہوئے اپنے ورڈز میں لکھیں گے تو وہ آپ کے لیے آسان ہوگا، ٹھیک ہے۔ چلتے ہیں نیکسٹ شعر کی طرف۔ تو شعر ہے شعر نمبر 6، ٹھیک ہے۔ نہ زمین سنے نہ فلک سنے، نہ بشر سنے نہ ملک سنے، نہ زمین سنے نہ فلک سنے، نہ بشر سنے نہ ملک سنے، نہیں سنتا کوئی میری فغاں، نہ کہوں جو تم سے تو کیا کروں۔ تو اس میں مشکل ورڈز ہیں۔ فلک ہے آسمان کو کہتے ہیں، ملک ہے وہ فرشتے کو کہتے ہیں، فغاں ہے درد بھری آواز، ٹھیک ہے، تکلیف دہ آواز، ٹھیک ہے۔ تو اس کی تشریح کرتے ہیں۔ تو شاعر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہے اور شاعر کہتا ہے میں اپنا حال دل ہر ایک کو سنانا چاہتا ہوں تاکہ دل کا بوجھ ہلکا کر سکوں، مگر مجھ پر کوئی مہربان نہیں۔ یہاں پہ وہ شاعر کہتا ہے کہ بھئی میں ہر ایک کو اپنی بات بتانا چاہتا ہوں لیکن میری کوئی بات سنتا نہیں ہے، میری کوئی فریاد سنتا نہیں ہے، کوئی میں اتنا مہربان نہیں ہے کہ وہ میری بات سنے۔ وہ کہتے ہیں نہ زمین پہ کوئی سنتا ہے، نہ آسمان پہ کوئی سنتا ہے، نہ بشر کوئی سنتا ہے، نہ ملک کوئی سنتا ہے۔ ملک کہتے ہیں فرشتے کو، نہ بھی کوئی فرشتہ سنتا، کوئی بھی میری بات نہیں سنتا۔ تو وہ کہتا ہے مجھ پر کوئی مہربان نہیں ہوتا، میرے مصائب کے بارے میں کوئی سننا پسند نہیں کرتا، ہر ایک کو صرف اپنے کام سے مطلب ہے، میری آواز کوئی سننا پسند نہیں کرتا۔ شاعر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں رطب اللسان ہو کر کہتے ہیں کہ وہ ان کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غم زدوں کے قدرداں ہیں، بے کسوں کے شفیق اور بے کسوں کے رفیق ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ آپ غم زدوں کے، بے کسوں کے اور بے بسوں کے سب کے رفیق، مہربان، پیار کرنے والے اور میں عظیم ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر شخص کے مصائب سنتے ہیں۔
وہ کہتا ہے کہ آپ ہر شخص کے مسئلے سنتے ہیں اور ان کی دارگیری کرتے ہیں، کہ وہ کہتے ہیں، وہ شاعر کہتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے کہ آپ بے قصوں بے سہاروں کے مہربان ہیں، ان سے پیار کرنے والے ہیں، آپ ہر شخص کے مسئلے کو سنتے ہیں اور ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں۔ اس لیے شاعر چاہتا ہے کہ میں بھی اپنی مشکلات اور آزمائشوں کا ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کروں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہربان، رحم دل اور شفیق ہیں، اور وہ ہر درد مند کی آپ پکار سنتے ہیں۔ ٹھیک ہے، غرض شاعر کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کی تڑپ موجود ہے۔ ٹھیک ہے، امید ہے آپ کو اس شعر کی بھی سمجھ آ گئی ہوگی، بہت آسانی کے ساتھ میں نے آپ کو سمجھایا۔ تو چلتے ہیں نیکسٹ، آگے ہے شعر نمبر 7۔ ٹھیک ہے، جو امیر دیکھیں نبی ادھر، جو امیر وہ خود سے مخاطب ہیں، وہ کہتے ہیں جو امیر دیکھیں نبی ادھر تو کہوں یہ ہاتھوں کو جوڑ کر کہ تڑپ کو دل کی مہینی میں جاں، نہ کہوں جو تم سے تو کیا کروں۔ ٹھیک ہے، اس میں شعر اپنی ذات کے بارے میں ذات کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں، شاعر نبی کی ذات سے جڑے رہنے کا شدت سے آرزو مند ہے۔ شاعر جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑا رہنا چاہتا ہے، اور وہ ان کی محبت میں اپنے دل میں ان کی محبت کو زیادہ بڑھانا چاہتا ہے، تو وہ اس کی آرزو ہے کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑا رہوں، اور وہ کہتا ہے وہ چاہتا ہے زندگی بھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال اس کے دل میں رہے۔ شاعر دلی خواہش رکھتا ہے کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے۔ دیکھو وہ یہاں پہ اوپر کہہ رہا ہے جو امیر دیکھے نبی ادھر تو کہوں میں ہاتھ جوڑ کر کہ تڑپ کو دل کی میں نیم میں جاں، نہ کہوں جو تم سے تو کیا کروں۔ ٹھیک ہے، تو شاعر کی خواہش رکھتا ہے کہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے۔ شاعر کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کی تڑپ اس حد تک ہے کہ شاعر چاہتے ہیں کہ جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملیں تو ان کے سامنے عاجزی اور انکساری سے ہاتھ جوڑیں اور ان سے اپنی تڑپ کا ذکر کریں کہ وہ کتنا تڑپ رہے تھے ان سے ملنے کے لیے، ان کی محبت میں کتنا تڑپ رہے تھے۔ شاعر یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانا چاہتے ہیں۔ شاعر کہتے ہیں کہ میرے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کا ولولہ اس قدر زیادہ ہے کہ وہ کہتا ہے میرے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کی تڑپ خواہش اتنی زیادہ ہے کہ میری جان ہمیشہ ان کے لیے حاضر ہے۔ وہ کہتا ہے میری جان ہمیشہ ان کے لیے حاضر ہے، اتنا پیار وہ اپنے دل میں رکھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے امیدوں کے بھر آنے کی امید رکھتا، اور پھر شفاعت کی تمنا بھی ہر مسلمان کی خواہش ہے کہ وہ شفاعت کیا ہے کہ گواہی دینا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت میں ہر مسلمان کی اپنی امت کی جو ہے وہ شفاعت کرنی ہے، ان کی سفارش کرنی ہے کہ یہ میری امتی ہیں، جس سے ان کی بخشش کا ذریعہ بننا ہے، جو ان بخشش کا ذریعہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو وہ اس لیے کہتے ہیں کہ بنا میں اپنی ذات سے امیدوں کے بھر آنے تک وہ امید رکھتا، اور پھر شفاعت کی تمنا بھی ہر مسلمان کی خواہش ہے۔ وہ محبت میں سرشاری کے عالم میں کہہ رہا ہے کہ میری آخری آرزو یہی ہے کہ میدان حشر آخرت میں قیامت کے دن میں جب رب الجلال کے سامنے پیشی ہو میری تو رحمت دو عالم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب ہو۔ وہ کہتا ہے کہ جب حشر میں جب قیامت کے روز رب الجلال اللہ تعالیٰ کے سامنے جب حاضری ہو تو وہ کہتے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں، ان کے قریب ہوں۔ شاعر اپنے اس حال کا ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنا چاہتا ہے۔ ٹھیک ہے، امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس میں شاعر نے آخری شعر میں اپنے دل کی تڑپ کہی ہے کہ وہ کہتا ہے میں اتنی تڑپ ہے، میرے دل میں اتنی محبت ہے کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چاہتا ہوں، آخرت میں بھی ساتھ چاہتا ہوں، قیامت کے روز بھی جب اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں تو میں چاہتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میں قریب ہوں۔ ٹھیک ہے، اور اس کو وہ اپنی تڑپ کا اس نے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے یہ انہوں نے بیان کیا ہے کہ وہ اپنے دل کا حال بتا رہے ہیں شاعر کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، امید ہے اسٹوڈنٹ آپ کو اس شعر کی سمجھ آ گئی ہوگی، بلکہ پوری نعت کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ کہیں سے آپ کو کوئی مسٹیک ہو تو آپ میری ویڈیو کو بیک کر کے سمجھ سکتے ہیں۔ میں نے بہت ایزی طریقے سے آپ کو سمجھایا ہے تاکہ جب آپ اس کو پڑھیں
تو آپ کو میری بتانے سے ہی پورا شعر سمجھ میں آ جائے، اس کی آپ آسانی سے تشریح کر سکیں. ٹھیک ہے، یہ تو تھی آپ کے نیو ایڈیشن کی سلیبس کی نعت. ٹھیک ہے، امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹس کریں، بیل آئیکن پر ضرور پریس کریں تاکہ میرے آنے والی ویڈیو آپ کو ساتھ ساتھ ملتی رہے. تو ملیں گے اسٹوڈنٹ نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.